सोचिए, एक ऐसी रात जिसमें यह तय किया जाता है कि आने वाले साल किसे कितनी रोज़ी मिलेगी, कौन जिंदा रहेगा, किसका नाम मौत की लिस्ट में लिखा जाएगा और किस पर अल्लाह की रहमत खुलकर बरसेगी। रिवायतों से ये समझ में आता है कि ये कोई आम रात नहीं बल्कि शब बारात है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी रात की जिसे इस्लामी रिवायतों में बहुत बरकत और बहुत अजमत वाली रात बताया गया है। ये वो रात है जिसके बारे में ये समझ मिलती है कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर ख़ास रहम और करम फरमाता है। कहा जाता है कि इस रात बहुत से गुनहगारों को माफ़ कर दिया जाता है, दुआएं कबूल होती हैं और आने वाले साल की रोज़ी के फैसले किए जाते हैं। रिवायतों के मुताबिक शाबान महीने की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। ये वो रात है जिसे माफ़ी की रात भी कहा गया है, क्योंकि इस रात अल्लाह की तरफ से माफ़ी के दरवाजे खुले होने की बात समझ में आती है। ये भी कहा गया है कि जो बंदा इस रात दिल से दुआ करता है, अल्लाह से रोज़ी में बरकत मांगता है, तो अल्लाह उसे खाली नहीं लौटाता। लेकिन क्या इस रात हर इंसान की दुआ कबूल होती है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इतनी बड़ी रात में भी माफ़ी और मग़फ़िरत से दूर रह जाते हैं? इसका जवाब थोड़ी देर में मिलेगा। रिवायतों से ये समझ आता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने 4 रातों का जिक्र फरमाया जिनमें अल्लाह भलाई के दरवाजे खोल देता है। नंबर 1 बकरा ईद की रात, नंबर 2 ईद उल फितर की रात, नंबर 3 शाबान की 15वीं रात और नंबर 4 अरफा यानी 9 ज़िलहिज की रात। इन चारों में शाबान की 15वीं रात को बहुत अहम बताया गया है। कहा गया है कि इस रात मरने वालों के नाम, लोगों की रोज़ी और हज पर जाने वालों के नाम लिखे जाते हैं। कुछ रिवायतों से ये समझ आता है कि शब बारात की रात आसमान से एक आवाज़ आती है, क्या कोई माफ़ी मांगने वाला है कि उसे माफ़ कर दिया जाए? क्या कोई मांगने वाला है कि उसे दिया जाए? और ये भी समझ में आता है कि कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर बाकी बंदों की मांगी हुई ज़रूरतें पूरी की जाती हैं। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, आखिर वो कौन लोग हैं जो इतनी रहमत वाली रात में भी माफ़ी से महरूम रह जाते हैं? इसका जवाब हमें आगे बढ़कर मिलेगा। बुज़ुर्गों की बातों से ये समझ आती है कि जैसे मुसलमानों के लिए 2 ईद के दिन होते हैं, वैसे ही आसमान के फरिश्तों के लिए भी 2 रातें ईद जैसी होती हैं, एक शब बारात और दूसरी शब कद्र। ये बात इस रात की कीमत को और गहरा कर देती है। शब बारात तमाशे की रात नहीं, पटाखों की रात नहीं, बल्कि इबादत, दुआ और अल्लाह की याद की रात है। अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग इस रात को गुनाहों में बिता देते हैं, जबकि यही रात जहन्नम से आज़ादी का मौका बन सकती है। सोचिए, कोई इंसान अपने घर की तामीर में लगा है, शादी ब्याह की तैयारी में है, दुनिया के कामों में डूबा है, और उसी रात उसका नाम मौत की लिस्ट में लिख दिया गया हो। सोचिए, जिस रात अल्लाह की रहमत उतर रही हो, उसी रात मलकुल मौत को एक लिस्ट दी जा रही हो, और उस लिस्ट में किसी का नाम आपका भी हो सकता है। इंसान को खुद नहीं पता, लेकिन फैसला हो चुका हो। रिवायतों से ये समझ आता है कि जब शाबान की 15वीं रात आती है, तो अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों को अलग अलग काम सौंपे जाते हैं। कहा गया है कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को एक लिस्ट दी जाती है और उन्हें बताया जाता है कि इस साल किन किन लोगों की रूह कब्ज करनी है। यह सुनकर रूह कांप जाती है, क्योंकि इंसान अपने कामों में मसरूफ़ रहता है, घर बना रहा होता है, रोज़गार बढ़ाने में लगा होता है, लेकिन उसे ये खबर नहीं होती कि ऊपर उसका नाम किस लिस्ट में लिखा जा चुका है। कुरान से ये मफ़हूम सामने आता है कि एक ऐसी रात होती है जिसमें हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। रिवायतों से ये समझ मिलती है कि इस रात किसे कितनी रोज़ी मिलेगी, कौन हज पर जाएगा, कौन जिंदा रहेगा और कौन इस दुनिया से चला जाएगा। इन सब बातों के फैसले अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों को सौंप दिए जाते हैं। लेकिन इतनी अहम रात में भी कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जो माफ़ी से दूर रह जाते हैं? आखिर वो कौन सी वजह है? रिवायतों से ये समझ आता है कि शब बारात जैसी रहमत वाली रात में भी
کچھ بدنصیب لوگ معافی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کی وجہیں روایتوں میں اس طرح بیان ہوئی ہیں: جو دل میں چھپی دشمنی رکھتے ہیں، جو دوسروں سے نفرت پالتے ہیں، جو دل صاف نہیں کرتے، اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ بات صاف سمجھ میں آتی ہے کہ صرف جاگنا ہی کافی نہیں، بلکہ دل کا صاف ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ شب برات صرف ایک تاریخ نہیں، صرف ایک رات نہیں، بلکہ خود سے سوال کرنے کی رات ہے۔ کیا میں نے کسی کا دل دکھایا؟ کیا میں نے کسی کا حق مارا؟ کیا میرے دل میں کسی کے لیے نفرت یا جلن ہے؟ کیونکہ روایتوں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ دل کی گندگی معافی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اگر موت کی لسٹ بنتی ہے، اگر فیصلے ہوتے ہیں، اگر کچھ لوگ معافی سے رہ جاتے ہیں، تو پھر ایک عام انسان کیا کرے؟ اس کا جواب ہے سچی توبہ۔ ہمارے یہاں اکثر توبہ کو بہت ہلکا سمجھ لیا جاتا ہے۔ کوئی کہہ دیتا ہے توبہ توبہ، کوئی کان پکڑ لیتا ہے، کوئی ناک چھو لیتا ہے، لیکن روایتوں سے یہ صاف سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سچی توبہ نہیں ہے۔ سچی توبہ کے 3 آسان حصے۔ نمبر 1، گناہ پر شرمندگی، لیکن صرف نقصان کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی تھی۔ نمبر 2، گناہ کو ترنت چھوڑ دینا، یہ نہیں کہ گناہ بھی چلتا رہے اور توبہ بھی۔ نمبر 3، پکا ارادہ کہ آگے اس گناہ کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے۔ جب یہ تینوں باتیں ایک ساتھ ہوں تبھی اسے سچی توبہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کے مفہوم سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے، ایمان رکھتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے، تو اللہ چاہے تو اس کی برائیوں کو بھلائی میں بدل سکتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ سوچئے، اگر آپ کی عبادت، آپ کی نماز، آپ کی راتوں کو جاگنا سب کچھ موجود ہو، لیکن صرف ایک دل کی گانٹھ آپ کو معافی سے دور کر دے، تو کیا فائدہ؟ روایتوں سے یہ بات صاف سمجھ آتی ہے کہ شب برات سے پہلے صرف اللہ سے معافی مانگنا ہی کافی نہیں، بلکہ بندوں کے حق بھی صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کا حق مارا ہو، کسی کو تکلیف دی ہو، تو جب تک اس انسان سے معافی نہیں مانگی جاتی، تب تک وہ معاملہ پورا صاف نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں شب برات سے پہلے اکثر ایک میسج چلتا ہے جس میں سب سے معافی مانگی جاتی ہے۔ یہ طریقہ نیت کے حساب سے ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن روایتوں کی سمجھ یہ بتاتی ہے کہ صرف ایک میسج کو سینکڑوں لوگوں کو بھیج دینا پورا طریقہ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جن سے مل سکتے ہیں ان سے ملیں، جنہیں فون کر سکتے ہیں انہیں فون کریں، اور جن تک پہنچنا مشکل ہو انہیں الگ سے آواز کے ساتھ ساتھ میسج لکھ کر بھی بھیج سکتے ہیں، تاکہ سامنے والے کو یہ محسوس ہو کہ معافی سچ میں دل سے مانگی جا رہی ہے۔ روایتوں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ کچھ لوگ شب برات جیسی رات میں بھی معافی سے اس لیے دور رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں نفرت ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، من کی دشمنی ہوتی ہے، جبکہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گا، تو صاف دل اور نیک اعمال۔ صاف دل وہ ہوتا ہے جس میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو، کسی کی ترقی سے جلن نہ ہو، کسی سے بدلہ لینے کی سوچ نہ ہو۔ ایسا دل اللہ کو بہت پسند ہے۔ روایتوں میں ایک بہت گہرا سبق دینے والا واقعہ آتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک ایک انسان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ جب ایک صحابی نے ان کے عمل کو قریب سے دیکھا تو نہ بہت زیادہ عبادت دکھی، نہ لمبی نمازیں۔ آخر میں اس انسان نے خود بتایا، میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے نہ دشمنی رکھتا ہوں، نہ کسی کی نعمت سے جلتا ہوں۔ یہی وہ عمل تھا جو اسے جنت تک لے گیا۔ روایتوں سے یہ سمجھ آتا ہے کہ جو انسان جھوٹ پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، اور یہاں تک کہ صحیح ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے، تو اللہ اس کے لیے جنت میں اونچا درجہ تیار کرتا ہے۔ یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ دل جیتنا بحث جیتنے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس ساری سمجھ سے 3 باتیں بالکل صاف نکلتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ سے سچی توبہ۔ نمبر 2، لوگوں سے دل سے معافی۔ اور نمبر 3، دل سے نفرت اور جلن باہر۔ یہی وہ تیاری ہے جو شب برات کو ہمارے لیے رحمت کی رات بنا سکتی ہے۔ سوچیے، اگر صرف ایک رات کی صحیح تیاری آپ کے سالوں کے گناہ مٹا دے، اگر صرف ایک رات کی سچی عبادت
آپ کو جہنم سے آزادی دلا دے تو کیا اس رات کو یوں ہی گوا دینا عقل مندی ہے؟ روایتوں سے یہ سمجھ آتا ہے کہ شب برات خاص طور پر عبادت کے لیے ہے۔ یہ رات شور شرابے کی نہیں، تماشے کی نہیں، پٹاخوں کی نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے جھک جانے کی رات ہے۔ بزرگوں کے عمل سے یہ سمجھ ملتی ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ پہلی 2 رکعت نیت یہ کہ اے اللہ مجھے بھلائی والی لمبی زندگی دے۔ دوسری رکعت نیت یہ کہ اے اللہ مجھے ہر مصیبت سے بچا۔ تیسری 2 رکعت نیت یہ کہ اے اللہ مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی چھوٹی سورہ پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس رات سورہ یاسین پڑھنا اور اس کے بعد دعا کرنا ایک اچھا عمل ہے۔ اگر کوئی ایک شخص اونچی آواز میں پڑھے اور باقی دھیان سے سنے تو سننے والوں کو چپ رہ کر سننا چاہیے۔ روایتوں سے یہ بات آتی ہے کہ کچھ بزرگوں نے اس رات میں الگ طریقے سے بھی نماز پڑھی۔ کہا گیا ہے کہ 14 رکعت نماز کے بعد قرآن کی کچھ سوریں گنی ہوئی تعداد میں پڑھی جاتی تھیں۔ ان باتوں سے یہ سمجھ نکلتی ہے کہ اس رات عبادت کی خاص اہمیت ہے۔ کچھ بزرگوں کی باتوں سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ شب برات میں 100 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کئی بار پڑھی جاتی ہے۔ ان روایتوں کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی طرف پوری طرح جھک جانا اس رات کا اصلی مقصد ہے۔ روایتوں سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اس رات صلاۃ التسبیح پڑھنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ یہ ایسی نماز ہے جس میں اللہ کی خوب تسبیح کی جاتی ہے اور گناہوں کی معافی کی امید کی جاتی ہے۔ لیکن ایک بہت ضروری بات، اتنی ساری عبادتوں کے باوجود اگر دل میں نفرت ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی سے دشمنی پال رکھی ہے، تو روایتوں سے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ سب معافی کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ شب برات کی اصلی تیاری نہ صرف نماز ہے، نہ صرف جاگنا ہے، بلکہ دل کو صاف کرنا بھی ہے۔ تو دوستو، شب برات ہمیں ڈرانے نہیں آتی بلکہ جگانے آتی ہے۔ یہ رات ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ زندگی کا بھروسہ نہیں، لیکن اللہ کی رحمت کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ اگر ہم سچے دل سے توبہ کر لیں، لوگوں سے معافی مانگ لیں اور دل سے نفرت نکال دیں تو انشاءاللہ یہی رات ہمارے لیے معافی، رحمت اور نجات کی رات بن سکتی ہے۔ اے اللہ ہمیں اس رات کی قدر سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں سچی توبہ کرنے والا بنا اور شب برات کو ہمارے لیے نجات کی رات بنا دے۔ آمین۔